अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पहले मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। अतर काज़मी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे और सीनियर साहब फ़ाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी। जब मैं बता दूं हम बात किस इशू पे करना चाहेंगे। एक तरफ तो अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। ज़रा मैं आपको जिस सुनाना चाहता हूं कि उसमें क्या कहा गया। ऐसा लगता है कि एक अदलिया, ज़ाहिर है वो एक सोच तो ये थी कि जो जिस तरफ हालात जा रहे हैं, बाबर सत्तार साहब का एक ख़त, अब इमरान खान साहब कल जलवा अफरोज़ होंगे सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए, लेकिन क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। वो लोग हिसाब कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरे नहीं उतरते। जब इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है। बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करेंगे। क्लैरिटी है, हमारे इदारों को निशाना बनाना बंद करें। इनफ इज इनफ। तौहीने पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। किसी भी मुल्क की अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात कर रहा हो कि ये बैरूनी साजिश के अलावा कोई साजिश नहीं होती। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की। प्रेशर तो खबरों से भी बनता है। वकला साहिबान वो प्रेशराइज करते हैं। पार्लियामेंट को सो मोटो लेना चाहिए। हमारे यहाँ जिसका दिल तो ये आपने सुना कि अदालत और अदलिया का निज़ाम, उस पर फिर से एक तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ है। इस पर भी बात करेंगे। क्या इमरान खान साहब कल टीवी पर आ सकेंगे? क्या वीडियो लिंक होगा? क्या सिक्योरिटी की वजह से वीडियो लिंक ही डाउन हो जाएगा? क्या होगा कल? इस पर भी बात करेंगे। आज इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड के केस में जमानत हो गई, लेकिन अभी 2 केसेस रहते हैं। क्या उनकी रिहाई का किस हद तक इम्कान है, इस पर भी बात करेंगे। और आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की तरीके इंसाफ के खिलाफ। लगता है ऐसे है कि जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये जो केपी हाउस में किया गया, गवर्नर साहब की जो एनेक्सी थी उसके उस हवाले से जो फैसला किया, उसका रद्द अमल ज्यादा नजर आता है। ये फाद साहब आपसे शुरू करता हूं। इमरान खान साहब कल टीवी पर आएंगे आपके ख्याल में? देखिए काशिफ, अभी तक तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने वीडियो लिंक में अदालत को एड्रेस भी करना है, अदालत की बात सुननी भी है। और जब अदालत जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे नशर करती है तो तमाम चैनल उसको दिखाते भी हैं और बड़े लंबे अरसे तक दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल में और अभी तक जो मैंने चेक किया है, कोई बाकायदा सुनने में नहीं आया कि वो यूट्यूब पे वो अपनी डायरेक्ट इस केस की जो ट्रांसमिशन है वो दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। अगर तो दिखा रहे हैं और चैनल उसको शो नहीं करते तो ये मेरे ख्याल में एक अलग तनाज़ा खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। इसलिए मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं इस पर कोई स्पेकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मामला चलते हैं कहीं भी किसी टाइम भी कोई फैसला हो सकता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है तो फिर चैनल्स भी दिखाएंगे। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट दिखाता है तो दिखाएंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी काफी हद तक शहजाद, अभी मसला ये कि बर्डन किस पे आएगा? एक लिंक डाउन ना हो, ये ना कहा जाए कि जो टेक्निकी फॉल्ट की वजह से, क्योंकि अदालत ने कहा मेक श्योर इसको यकीनी बनाए कि कोई लिंक का मसला ना हो पिछली प्रोसीडिंग्स में, इंतजाम दुरुस्त हो। और दूसरा कि अदालत से लाइव भी जाए, क्योंकि हमेशा ये प्रोसीडिंग्स बेंच नंबर 1 की लाइव जाती हैं। देखें, अदालत टेलीकास्ट तो करेगा। कोर्ट नंबर 1 की जितनी भी हियरिंग है, कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे थे अभी जो एक मामला था इससे पहले कोर्ट नंबर 1 में, तो शायद उसकी टेलीकास्ट ना की जाए, लाइव टेलीकास्ट ना हो। लेकिन हमने देखा कि तमाम जो है हियरिंग वो लाइव टेलीकास्ट भी है। अभी रिजर्व सीट्स वाला मामला भी देखा गया, तो वो तो होगा। उनके जो चैनल है सुप्रीम कोर्ट का, जो वेबसाइट है, उस पर भी वो नशर होगा। टीवी चैनल्स, स्टेट टेलीविजन ये करते हैं या नहीं करते, ये हमें अंदाजा नहीं है। ये तो कल ही देखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये फिर देखना पड़ेगा कोर्ट क्या अहकाम देता है। क्योंकि आपको याद होगा पार्लियामेंट में अभी जब भी इमरान खान की तस्वीर कोई एमएनए लेकर आता है तो पीटीवी उसको बंद कर देता है, वहीं पे पीटीवी उसको ब्लैकआउट कर देता है। अभी हॉकी का मैच था, आपने देखा, उसमें किसी ने तस्वीर दिखा दी थी, तो हॉकी का मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पे आ रहा था, वो पीटीवी ने उसको ब्लैक कर दिया। तो अब तक तो हमने ये देखा गया है कि जो पैमरा के अहकामात की मुकम्मल तो नहीं है, अनसेड अहकामात है मेरे ख्याल से। तो अब ये देखना है कि चैनल्स पे नशर होता है नहीं। लेकिन आई थिंक आपको अगर उस वक्त लिंक आप कह रहे हैं डाउन भी हो,
تب بھی بعد میں تو یہ اویلیبل ہوگا, آپ دیکھ سکیں گے سوشل میڈیا پہ ہوگا. اگر ٹی وی نہ بھی دکھائے, مسئلہ یہ کہ اگر ٹی وی نہ بھی دکھائے تو آپ بعد میں جا کے اسٹریم کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو یہ ہوگا. سو اصل میرے خیال سے یہ بات آپ کا ہاتھ چاہیے کہ نظر آئے گا آپ کو ٹی وی پر. I don't know about ٹی وی, بٹ میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ تو ہوگا, اور اگر اس وقت شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ لنک ڈاؤن ہو سکتا ہے تو بعد میں دیکھ لیں گے. لیکن میرے خیال سے مور امپورٹنٹلی معاملہ کیا ہوگا, کیونکہ دیکھیں یہ ہائیلی ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. اس میں قاضی فائز صاحب نے کل درست بات کی تھی کہ یہاں پہ آپ نے آئین و قانون کی بحث کرنی ہے, اور یہ پلیٹ فارم کسی اور چیز کے لیے نہ استعمال ہو. یہ کل آپ نے دیکھا تو یہ تو واقعی ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. یہاں پہ کیا عمران خان سیاسی تقریر کریں گے, اور اگر کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ بینچ اس بات کی ان کو اجازت دے گا, کیونکہ وہ پھر قانونی اور آئینی نقطوں پہ ہی آپ کو رکنا پڑے گا. تو لیٹس سی ہاؤ پریپیئرڈ عمران خان, اگر وہ کل آتے ہیں, اگر کچھ اس میں مزید نہیں ہوتا معاملہ. کیا دلائل دیں گے کل آپ کے خیال میں سر؟ میرے خیال میں ایک تو وہ اب جو ان کا پہلے کیس ہے کہ یہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے تھی, اور ان لوگوں نے قانون سازی کی جو خود اس میں میجورٹی لوگ ایکیوز تھے. مطلب وہ جو حکومت تھی اس میں سینئر لیڈرشپ ہے, اس پہ نیب کے مقدمات ہیں, اور وہ یہ کہیں گے کہ میرے پہ بھی نیب کا مقدمہ ہے, اور اگر یہ قانون دوبارہ تبدیل ہوتا ہے تو مجھے نقصان ہوگا یا مجھے فائدہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود میں اب جو میں نے پہلے پلی لی تھی وہی وہ پلی لیں گے, ان کا وہی سٹانس ہوگا. اور ان کے جو قریبی ذرائع ہیں, آئی ڈونٹ نو اب اس میں کس حد تک جو ہے وہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے, پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے نوٹس بھی بنانے شروع کر دیے ہیں کہ کس چیز پہ وہ بات کریں گے, اور پہلے بھی وہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں ان کا وہی ہوگا سٹانس جو پہلے بھی تھا کہ جناب یہ قانون جو ہے جس طریقے سے تبدیل کیا گیا غلط تھا, ان لوگوں نے تبدیل کیا جن کو خود اس سے فائدہ ہوا. لیکن اس سے باہر تو فاض صاحب عدالت نہیں جانے دے گی ان پیرامیٹر سے باہر کہ صرف کیس کی حد تک, جو کیس سامنے چل رہا ہے اس کی حد تک دلائل دیے جائیں. دیکھیں کاشف, اس میں تو میرے خیال میں یہ پھر ججز کا جو ہے وہ یہ ٹیسٹ ہوگا کہ کیا وہ عمران خان صاحب کو اس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں جیسے کہ کوئی ٹی وی اینکر کبھی کر نہیں پایا. آپ مجھے بتائیں کاشف, جب عمران خان صاحب کا کوئی انٹرویو کرتا تھا اور وہ بیچ میں کو سوال ڈالنا شروع کرے تو اس کو کتنا موقع ملتا تھا کہ وہ اپنا جواب, وہ ہر وقت کہتے نہیں ٹھہرو مجھے بات ختم کرنے دو, پھر تمام اینکر خاموش ہو جاتے تھے اور پھر وہ اپنی پوری تقریر کرتے تھے, اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں جی ہم یہ نہیں آن ایئر کریں گے کیونکہ خان صاحب کو انٹرویو آ رہا ہے تو ریٹنگ بھی تو لینی ہے نا. تو اب دیکھنا ہے کل کہ کیا ججز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اس طریقے سے انٹرپٹ کر کے کٹ آف کر سکتے ہیں جس طریقے سے کوئی ٹی وی اینکر کبھی نہیں کر پایا. تو لیٹس سی ہوز اے بیٹر اینکر, دا ججز اور دی اینکرز دم سیلوز. یہ تو میرے خیال میں ٹیسٹ ہے کل. سر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں. آئی تھنک آئی ہیو آلویز فاؤنڈ کہ میں نے جب بھی ان کا انٹرویو کیا تو میرا کو اسٹائل بھی اس قسم کا بڑے نیچرلی میں کٹ ان کرتا رہتا ہوں, کوئی بھی ہو سو. ہاں ضرور کچھ کیسز میں انہوں نے کہا بھی ہوگا کہ میں لیٹ می فنش دس آرگومنٹ, بٹ لارجلی میں آپ کو اپنا ذاتی ویو بتا رہا ہوں کہ لارجلی میرا نہیں خیال کہ مجھے کبھی اس میں کوئی پرابلم ہوئی کہ خان صاحب نے کوئی بلڈوز کرنے کی انٹرویو کو کوشش کی ہو. میں نے بڑے ایسے انٹرویو جو بڑے ہر کچھ مہینے بعد واپس بھی آ جاتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا وہ بینامی والا انٹرویو تھا عمران خان صاحب کا, ایسے بھی کیے, بہت ہر قسم کے انٹرویوز کیے. آئی تھنک ہی واز ون گائے جس کے ساتھ مجھے انٹرویو کرنے میں کم از کم یہ نہیں ہوتا تھا آپ نے یہ نہیں کرنا یہ کرنا. نیور ہیپنڈ ایٹ لیسٹ ان مائی کیس. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھنا چاہتے تھے, کچھ چیزوں پہ کمپلیٹ بھی کرنا چاہتے ہوں. بینچ کو مزید حوصلہ ملے گا آپ کی یہ بات سن کے, مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی حوصلہ ملے گا. دو نقطے میری لیکن آپ بھی آگے یہ کام کر پائیں گے کہ کر لینا چاہیے. دو مختصر نقطے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب بھی انٹرویو انہوں نے دیے ہیں وہ ان کا ایک سیٹ پیس ہے ان کی وہ, اور obviously اب تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ ان کا کلیئر یہ ایک سوچ تھی کہ جی چیزوں کو ریپیٹ کیا کرو, اور وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہے. وہ جو مرضی انٹرویو انہوں نے وہی بات کرنی ہے, وہی جواب دینا ہے اور اسی طریقے سے اپنی منمانی کرنی ہے. ہاں کبھی کبھار کوئی کسی فورن انٹرویو کے ساتھ پھنس جاتے تھے تو مسئلہ ہو جاتا تھا. اب کل کیا ہوگا دیکھیں نا, کل اگر وہ لائیو ہیں, اگر آپ عمران خان صاحب ہیں تو ڈو یو تھنک یو وڈ اسٹک ٹو اونلی دا لیگل آرگومنٹس؟ ان کو تو موقع مل رہا ہے, وہ تو قوم کے ساتھ خطاب کریں گے. اب ججز کیا کریں گے؟ روکیں گے ان کو منع کریں گے, اور اگر وہ پھر بھی منع نہیں ہوتے تو کیا کریں گے؟ کہیں گے بند کرو اس کو, لنک ڈاؤن کرو. میرے تو خیال ہے بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. نوین خان صاحب وہ تو فائدہ اٹھائیں گے پورا. بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ان کو پہلا موقع مل رہا کم و بیش 8-10 مہینے بعد, اگست کے بعد, کہ وہ اس طرح کھل کے لوگوں سے بات کر سکیں. سو مجھے لگتا ہے کہ وہ کس طرح ان لائنز کو بلر کرتے ہوئے آگے پیچھے جائیں گے, بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. آپ آج میں نے آپ کو سنایا بھی پریس کانفرنس ہوئی بہت سی عدلیہ
اور عدلیہ بہت ایک واضح ٹارگٹ، فیصل واڈا صاحب نے تو پگڑیوں کو اور بہت کچھ کہا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں. مسلم لیگ نون نے بیچ میں چھلانگ لگائی، ایم کیو ایم کے گورنر نے بیچ میں چھلانگ لگائی. فیس آف ہو گیا ہے. یہ جو عدالت میں ہوا، ایک خط آیا بابر ستار صاحب، ایک اور خط آیا بابر ستار صاحب کا، کیا یہ اب پش بیک ہے؟ پش بیک ہے. اور بہت سارے لوگ آج جو ضمانت ملی ہے عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کو بھی اس چیز سے جوڑ ہیں کہ اب عدلیہ جو ہے وہ دوسری طرف سے ریزسٹ کر رہی ہے. اور میں نے کہا میرے پاس کوئی کنکلوسیو ایویڈنس تو نہیں ہے ان طرح کی چیزوں کا، اور کنکلوسیو اوپینین بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بینچ دیکھ کے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوا ہے. اور اس میں کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب بھی تھے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب ان 6 ججوں میں نہیں ہے جنہوں نے خط لکھا تھا. انفیکٹ جو 6 ججز ہیں ان کا خط ایک طریقے سے ان کو ایکیوز کرتا ہے کہ انہوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جب ان کے نالج میں یہ ساری بات لائی گئی. اور کچھ لوگ تو یہ بھی رائے دے رہے تھے کہ شاید یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے کیونکہ بینچ کی جس طرح کی فارمیشن تھی اس کے بعد یہ فیصلہ آنا، تو کیا یہ حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی پش بیک ہے یا ریزسٹ کر رہی ہے عدلیہ؟ یہ مشکل ہے. بہرحال یہ ایک رائے موجود ہے کہ کیونکہ برادر ججز سب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو شاید جو دوسری طرف سے پریشر آ رہا ہے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ آن دا فیس آف اٹ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا 1-2 ہیئرنگز میں پچھلے کیا ہوا ہے، جب ڈاکیومنٹ مانگے گئے کہ ایک سیکرٹ معاہدہ ہے اگر برطانیہ حکومت اور پراپرٹی ٹائکون کے درمیان، تو پھر وہ معاہدہ سامنے لایا جائے، وہ نہیں پیش کر سکے پروسیکیوٹر، نیب پروسیکیوٹر، تو پھر شاید کیس جو ہے آن دا فیس آف اٹ آپ دیکھیں تو اس لیے شاید ضمانت ان کو مل گئی ہے. بٹ پس پردہ بھی اس چیز کو اس طرح ریڈ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہوں گا. آج جو پریس کانفرنس واڈا صاحب نے بھی کی، دیکھیں ایک معاملہ لیگل اور آئینی ہے. پارلیمنٹیرین کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتا، اس کے بعد صرف پاکستانی نیشنلٹی ہونی چاہیے. واڈا صاحب سینیٹر ہیں تو وہ پریس کانفرنس کرنے کے بجائے ایک امینڈمنٹ لے کے جائیں اور کہیں کہ یہ قانون لاگو ہونا چاہیے ججز پہ بھی، جنرلز پہ بھی. جب تک نہیں ہے تو آپ کیسے کسی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کریں؟ اور دوسری بات، یہ معاملہ نیشنلٹی کا تو ہے ہی نہیں. اگر آپ یو ایس کا گرین کارڈ آپ کے پاس ہے، دیٹ ڈز ناٹ مین یو آر ڈوئل نیشنل. تو ایک ٹیکنیکل میں بھی قانون سے ہی کہا تھا، میں اس میں غیر آئینی غیر قانونی چیز کیا ہے. اور اگر اب ان کا آج کلیم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سابقہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو بتا دیا تھا اور ریٹن میں نہیں بتایا تھا، تو پھر وہ پھنس جائیں گے. کیوں پھنسیں گے؟ ان کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں تھا یہ بتانا. اگر انہوں نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہوئے بتا دیا ہے تو انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے. اب وہ اگر سٹیزن نہیں ہے اور اگر ان کے پاس گرین کارڈ ہے تو کس قانون کے تحت آپ ان کو اٹھائیں گے؟ ہمارے یہاں عدلیہ میں ایسے لوگ ہیں، ایسے ججز ہیں جن کی ڈوئل نیشنلٹی ہے. اگر آپ قانون بنانا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ قانون بنائے جیسے پارلیمنٹیرینز کے لیے. لیکن جب قانون نہیں ہوگا تو پھر کیوں جواب دے ہوگا کوئی؟ ایک تو آرگومنٹ یہ ہے. دوسرا، اب عدلیہ کے اوپر یہ آپ کو یاد ہوگا کافی عرصے سے سیاستدان، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ نے تو تصویریں لگا کے جلسوں میں اس وقت کے سٹنگ ججز کے بارے میں بہت کچھ کہا، جس میں چیف جسٹس اس وقت کے شامل تھے. اور اب یہ وہ ججز ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ سیاسی ہیں یا یہ کسی ایک سائیڈ کے یا دوسرے سائیڈ کے ججز ہیں. بابر ستار صاحب ہو گئے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہو گئے. کبھی ایک سائیڈ خوش ہوتی ہے، کبھی دوسری سائیڈ خوش ہوتی ہے، کسی ایک فیصلے سے ایک خوش ہوتا ہے، کسی سے دوسرا خوش ہوتا. لیکن یہاں پہ اب عدلیہ کیا کرے گی؟ اب یہ پہلی 3 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، لیکن شاید یہ آخری 3 نہیں ہے. اطہر کاظمی صاحب، اس میں کچھ تو ہوگا آگے. کیا عدالت کچھ کرے گی؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا نا میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوا. اب بابر ستار صاحب نے جو کیس جس کا خط لکھا ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے ہوا ہے. انہوں نے کہا دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں. اب کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کے انٹرویوز کا. میرے خیال میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم جتنے انٹرویوز دیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی حکمران نے اتنے انٹرویوز نہیں دیے ہوں گے. میاں صاحب 4 سال لندن بیٹھے رہے اور بی بی سی سے لے کے ہر ادارہ ان کو اپروچ کرتا رہا، اور میاں صاحب نے کہا نہیں دوں گا انٹرویو. وہی نا میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں انٹرویو اس کو نہیں دوں گا یا اس کو دوں گا. تو یہ میں کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب عدلیہ کیا کرے گی. عدلیہ سے بڑا کوشچن ہے کہ حکومت کیا کرے گی. آج دیکھیں کون سی شخصیات حکومت کے بیہاف پہ یا ایگزیکٹو کے بیہاف پہ وہاں بات کر رہی ہیں. ٹسوری صاحب کی کتنی پولیٹیکل سے ہے؟ اگر ٹسوری صاحب کیا کوئی ایسی شخصیت ہیں کہ وہ بہت بڑا پولیٹیکل کوئی سوئے رکھتی ہیں؟ نہیں. وہ گورنر ہیں جس کے بارے میں پارٹی نے بھی کہا تھا یہ ہمارا نہیں. یہ وہ گورنر ہیں جن کے سینیٹر بننے کے مسئلے پہ پارٹی ٹوٹ گئی تھی، پارٹی نہیں مانتی تھی کہ یہ ہمارے سینیٹر ہیں. اسی طرح واڈا صاحب آزاد ہیں، وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح طلال چودھری صاحب جو ہیں ان کی پوزیشن ہے. ہاں اگر یہی پریس کانفرنسز بڑے بڑے لیڈران کریں، میاں صاحب کریں، شہباز شریف صاحب کریں، بلاول صاحب کریں، زرداری صاحب. یہ تو ٹریلر ہے نا سر. ابھی جی دیکھیں، ابھی تو آج پہلے دن 3 ہوئی ہیں جس میں واڈا صاحب نے سخت زبان استعمال کی. طلال صاحب چاہتے تو ہوں گے سختی، اب نہیں چاہتے، بہرحال انہوں نے کچھ کر دی. اور ٹسوری صاحب تو سیدھے ہی ہو گئے کہ جناب یہ تو پھر دیکھ لیں، چیک کر لیں ان کی پراپرٹیز کس کی باہر ہے. لیکن یہ پہلا ریئیکشن ہے.
آخری ریئیکشن ہے یا یہ بڑے میرے خیال میں ووٹرز بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے نا, جب ریئیکشن آئے گا, اگر ابھی کوئی وزیر وغیرہ ہو تو اس کے لیے زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ایک سنو بال ایفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں. 6 ججز کا خط جو ہے وہ اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے. شوکت صدیقی صاحب والا معاملہ تھا, ایک جج صاحب تھے, ان کو فارغ کر دیا گیا تھا, وہ آپ سے نہیں سنبھالا گیا ایگزیکٹو سے, حکومت سے. 6 حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے اس قسم کے الزامات, اس کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ برش کر دیں گے انڈر دا کارپٹ, وہ ممکن نہیں ہے. یہ اس کا سنو بال ایفیکٹ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اور سوری ٹو انٹرپٹ, لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, یہ انہوں نے بھی اپنی میں اسی طرف آ رہا تھا. ہائی کورٹ کا شعر تو آپ کو یاد ہی ہوگا جو پڑھا گیا. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ 6 ججز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر عدلیہ کے جو لوگ ہیں, ہائی کورٹس ہیں, جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, ان کی آپ نے دیکھے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے 5 اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر جج صاحبان کی نامزدگی کی ہوئی ہے, ان کی لسٹ بھیجی ہوئی ہے. حکومت ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ ٹریبونلز کے لیے 9 نام بھیجے گئے ہیں جی, اور ان کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. تو عدلیہ کے ساتھ کافی جگہوں پہ آپ کو ایگزیکٹو کا تناؤ نظر آ رہا ہے. مجھے یہ معاملہ لگتا ہے کہ اگر حکومت نے اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کیا تو ایک آدھا کوئی بلی کا بکرا بن جائے گا, جو بہت زیادہ پریس کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہے. فہد صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو آج کی 3 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں؟ ظاہر ہے یہ پش بیک آیا ہے, یہ ایک پیغام ایک طریقے سے دیا گیا 3 ڈفرنٹ پریس کانفرنسز میں, لیکن کیا یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ کیا یہ بڑھے گی بات اب آگے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, انفارچونیٹلی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بات بڑھے گی, کیونکہ جس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور عدلیہ کی طرف سے جو فیصلے آ رہے ہیں, اب میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی انسٹیٹیوشنل پش بیک آ رہا ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک عدلیہ کا جو ریاکشن آیا ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنل ریاکشن ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں جو دوسری طرف سے جو پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, یہ بھی پوری انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ نہیں ہو رہی ہیں, بڑا سلیکٹیو جو ہے وہ ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے. یہ میرے خیال میں ایسے ہی چلے گا. اب اس میں 2 امپورٹنٹ ایشوز ہیں میرے خیال میں. پہلا تو یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر جو ڈویژنز ہیں, اور وہ ہیں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں, ڈو دے کم ان ٹو پلے اور ناٹ. اگر تو انسٹیٹیوشنل کنورجنس ہوتی ہے اور اس طریقے سے کوئی پش بیک آتا ہے تو الگ بات ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ انڈیویجولز ہی ٹارگٹ ہوتے ہیں, تو پھر میرے خیال میں چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 4 5 ججز ہوں, بالکل آئی ایگری کہ وہ ان کا خط لکھنا ہے وہ بہت بڑی بات ہے, کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے. لیکن ایک طرف 6 ججز اور ایک طرف پوری عدلیہ کی انسٹیٹیوشن, تو یہ میرے خیال میں ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اس کیوں کہہ رہا ہوں کاشف کہ مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے, کیونکہ دیکھیے اس وقت جو باٹم لائن کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کیا رویہ ہے, کیا اس کو ریلیف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اور اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں, فارمر چیئرمین, وہ کل سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو بیل کا معاملہ ہے جو کہ آہستہ آہستہ یعنی لگ رہا ہے کہ ان کے فیور میں جا رہا ہے, اگر یہ ٹرینڈ نظر آیا تو پھر یہ معاملہ جو پریس کانفرنسز کا ہے میرے خیال میں یہ مزید شدت اختیار کرے. لیکن یہ ٹرینڈ تو نظر آئے گا, کیونکہ آپ نے مسلم لیگ نون کے شہزاد خود لوگ کہتے رہے کہ جس طریقے سے سزائیں دی گئی ہیں, رانا صاحب وکیل بھی ہیں, نیر بخاری صاحب مجھے یاد ہیں, بہت سے وکلا کے میں نام لے سکتا ہوں جو اس وقت حکومتی جماعتوں کے, جو کہتے تھے یہ جس طریقے سے کیسز کے فیصلے یہ تو کھڑے نہیں ہوں گے عدالتوں میں, کیا ضرورت تھی اس طرح کے فیصلے کرنے کی. عدت جیسا فیصلہ جس کی مخالفت خود حکومتی لوگ اب آگے کر رہے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ دیا آپ نے, تو یہ فیصلے تو واپس ہوں گے. تو یہ ٹرینڈ بنے گا صرف اس وجہ سے بنے گا کیونکہ فیصلے ہی غلط ہوئے, تو ظاہر ہے ان کا ریورسل بھی آسان ہے. وہ تو ابھی تک پی ٹی آئی کے وکلا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی بہت زیادہ ٹائم لگایا جا رہا ہے, ان کو تو بہت جلدی ان فیصلوں کو پیچھے ہو جانا چاہیے تھا یا اوور ٹرن ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ پھر لڑائی بھی بڑھے گی. ظاہر ابھی حکومت نے بڑی ہاف ہارٹیڈلی اس لڑائی میں جمپ لگائی ہے. طلعت چودھری صاحب نے ایک بڑا ملا جلا رجحان کی پریس کانفرنس کی, اور میرا خیال ہے ٹسوری صاحب کو تو ایم کیو ایم بھی اون نہیں کرتا. لیکن کل ہم نے دیکھا اعظم نذیر طارر صاحب نے بات کی, عطا اللہ طارر صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ صرف خط کے حوالے سے بات کی. یہاں تو اب فیصلوں کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ کیا طریقہ ہے. نہیں, انہوں نے کل وہ گرین کارڈ کے حوالے سے بھی بات کی. یہ دیکھیں, جب یہ جسٹس بابر ستار کو اپوائنٹ کیا جا رہا تھا ایز اے جج, تو ایک ممبر نے مخالفت کی تھی, اور وہ پی ٹی آئی کے علی محمد خان صاحب تھے. اس کے علاوہ اس وقت جو اپوزیشن کے سارے لوگ تھے, جس میں نون لیگ کے لوگ تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, وہ بابر ستار صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس وقت.
وہ کہتا ہے بڑی منتے ترلے کر کے بنایا تھا اس کو علی محمد خان اور پی ٹی آئی کو. یہ مجھے رانا صاحب نے کہا تو اپوز کیا تھا, وہ تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ سپورٹ کریں, لیکن آخر تک پی ٹی آئی نے سپورٹ نہیں کیا تھا. تو آج جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ گرین کارڈ ہے, تو اس وقت آپ کو دیکھ لینا چاہیے تھا نا کہ وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے, کیونکہ وہ پہلے سے بتا چکے تھے. ان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے بابر ستار صاحب کا, وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو بتا دیا تھا پہلے کہ میری یہ پراپرٹیز ہیں اور یہ میرا گرین کارڈ ہے. گرین کارڈ مسئلہ نہیں, مسئلہ تو کچھ نہیں ہے. اصل مسئلہ خط ہے, جج بنے ہوئے, اصل مسئلہ خطوط ہے. اگر یہ خطوط نہ ہوتے, اگر یہ مسئلہ نہ, یہ مسئلے نہیں تھے نا, یہ تو مسئلے چلتے رہتے. اس کے علاوہ کچھ اور کیسز آپ کو پتہ ہے نا, آڈیو لیکس کے حوالے سے وہی تو میں کہہ رہا ہوں, خط ہو گیا, کیسز ہو گئے, کیس تو چل جائے گا, چلے ختم بھی ہو جائے گا, لیکن اب یہ کل کے خط کے بعد تیزی آ گئی ہے. آپ نے جیسے لا منسٹر کا کہا, اب اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تاثر دیا جا رہا ہے. بابر ستار صاحب نے بڑا کلیئر کہا, ادارے کے سربراہ کی طرف سے, ہائی آفیشل کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے مجھے ایک پیغام بھیجا یا اس کی دفتر سے مجھے پیغام ہے. سو یہ تو مجھے بڑھتا نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ فیصلے آنے شروع ہوئے جو کہ کسی وہ خواہشات کے خلاف ہوں گے, ظاہر ہے وہ ایک تو ایک پولیٹیکل ڈیزائن بھی ہے نا کہ اس پولیٹیکل ڈیزائن میں ایک چیزیں ایسے چلنی چاہیے, اگر اس کے خلاف فیصلے آنے شروع ہوئے پھر تو رولا پڑ جائے گا. جن لوگوں کا آپ نے نام لیا جس میں رانا ثناءاللہ اور دیگر لوگ ہیں, میرے خیال سے بڑا آبویس ہے, خاص طور پہ آخری ہفتے الیکشن سے پہلے جو 3 سزائیں ہوئی, اس میں کہیں پہ جو ہے, ایک تو جو پہلے توشہ خانہ کا جو کیس تھا جو الیکشن کمشنر نے بنایا تھا, جب انہوں نے لسٹ دی کہ یہ ہمارے گواہان ہیں, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ان گواہان کو ہم جو ہے ان کا بیان ہی نہیں بند کریں گے. کہیں پہ آپ نے جو ہے اسٹیٹ پروسیکیوٹر کو کہا کہ آپ جو ہے وہ جرا کریں گے. کہیں پہ جو 342 کا آخری ملزم کا بیان ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں لیا. باقاعدہ اس وقت تو بلکہ یہ تاثر مل رہا تھا کہ کیا یہ غلطیاں جان بوجھ کے چھوڑی جا رہی ہیں کہ کل کو فیصلے ریورس کرنے پڑ سکتے ہیں, اور آسانی ہو. اس حد تک تاثر مل رہا تھا کیونکہ اتنا بلیٹنٹلی یہ کیا گیا تھا, اتنے غلط طریقے سے کیا گیا تھا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ناقد ہیں خود عمران خان کے, جس میں حکومتی لوگ شامل ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ججمنٹس جو ہیں یہ اسٹینڈ نہیں کر پائیں گی, یا تو یہ ریمانڈ بیک ہو جائیں گی, دوبارہ ان کا ٹرائل ہوگا, یا پھر ان کیسز کو اڑا دیا جائے گا. تو میرے خیال سے ان کیسز کا فیٹ تو بڑا آبویس ہے, لیکن سوال یہ کہ کیا اس کے بعد بھی عمران خان باہر آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. 190 ملین پاؤنڈ پہ آج ان کو ضمانت تو ملی ہے, لیکن جب یہ نیب عدالت میں چلے گا کیس, وہاں پہ زیادہ تر وٹنسز کے گواہ جو وٹنسز تھے ان کی گواہیاں ہو چکی ہیں قلم بند. وہاں پہ اس کے بعد 9 مئی کا کیس ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے ان کو سزا ہو جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ریاست اور حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان باہر آئیں گے, اور وہ پوری کوشش کریں گے. کیسز پینڈنگ ہے نا, ان میں ضمانتیں ہوں گی تو کوئی اور کیس ایک اچھے وقت میں کسی اور کیس میں سزا دی جائے گی, اور پھر اس کو 4-6 مہینے لگیں گے ضمانت کے. تو پھر عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہے. نہیں دیکھیں, حکومت کی تو کوشش ہوگی. اب جو عدت والا معاملہ ہے اس میں بھی جو خاور مانیکا صاحب کے وکیل ہیں, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے ڈنمارک جانا ہے, تو ادھر ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا وہ طول پکڑ جائے معاملہ. لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے, اب یہ 190 ملین صبح سے شام تک ہم سنتے رہتے ہیں. 190 ملین کدھر ہے جی؟ حکومت کے پاس ہے. حکومت کیا کر رہی ہے, اس پہ پروفٹ بھی لے رہی ہے. تو یہ مطلب انتہائی مذائقہ خیز قسم کا کیس ہے نا. ایک سول میٹر تھا جو NCA کے درمیان اور ملک ریاض صاحب کی فیملی کے درمیان ہوا, پیسہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے بھیجا. اگر کوئی خفیہ معاہدہ تھا, جو کابینہ میں کوئی بھی پیپر پیش کیا جائے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, تو وہ جو خفیہ پیپر شہزاد اکبر نے مبینہ طور پہ پیش کیا تھا اور عمران خان نے کہا تھا کوئی نہیں کھولے گا, تو شہباز شریف کہے نا کہ کھولو اس کو, دکھاؤ پوری قوم کو کدھر ہے وہ پیپر. تو یہ ساری جس قسم کا کیس ہے, میرے خیال میں اندر رکھنا لیگلی اتنا آسان نہیں ہے, لیکن حکومت کی خواہش ہوگی اس کو کسی طریقے سے طول دیں. اور دوسرا, جسٹس بابر ستار صاحب ہو جائیں, جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہو جائیں, دیکھیں کچھ جج صاحبان ہیں, ان کا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, شخصی آزادیاں ہیں, ان کے حوالے سے ان کے جو فیصلے ہیں نا, یہ اس تاریخ آئینی دور میں میرے خیال میں روشنی کی مانند ہیں. ان لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. کسی بھی معاشرے میں اگر اس قسم کے جج ہوں, PTI والے ان کی مخالفت کرتے تھے, نون لیگ والے ان سے خوش نہیں ہیں, پیپلز پارٹی والوں کو ان سے مسئلہ ہے, تو یقیناً یہ کچھ نہ کچھ ٹھیک کر رہے ہوں گے. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنا اپنا آئین کے مطابق کام کرے, زیادہ دل پہ چیزیں نہ لیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہی رول ہے. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد آتے تھوڑا سیاسی معاملات پہ بات کرتے ہیں کہ PTI مذاکرات کس سے کرنا چاہتی ہے. آج بلاول صاحب نے بھی بڑی تقریر کی کہ پاؤں پڑ رہے ہیں, اس پر ذرا گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے عدلیہ کے اوپر جو پریس کانفرنس اس کی بات کی, عمران خان کل ٹی وی پر کیا جلوہ افروز ہوں گے, کیا وہ سیاسی تقریر کر پائیں گے, یا ان کو بولنے کس حد تک بولنے دیا جائے گا. ان کی آج ضمانت بھی ہوئی ہے, لیکن لگتا ایسا ہے کہ وہ زیادہ باہر نہیں لگیں گے. لیکن ایک چیز جس پہ فاضل صاحب بہت بحث ہو رہی ہے وہ ہے مذاکرات. کبھی آفر آتی ہے, عسکری قیادت نے تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا نہ سمجھوتا نہ ڈیل, معافی مانگو ورنہ کوئی بات چیت نہیں. لیکن حکومت کی جانب سے یا سیاسی جماعتوں کی جانب سے پھر بھی یہ گفتگو کی آفر آتی رہتی ہے. اب 2 اینگل ہیں اس میں. ایک کہ PTI ان
ऑफर्स को कैसे देखती है। सवाल यह है कि आपने मुज़ाकरात, और दूसरा सवाल यह है कि मुज़ाकरात करने किससे हैं। अगर आपने निजाम ठीक करना है तो आपको सियासतदानों से बात करनी पड़ेगी, अगर आपने इक्तदार लेना है तो शायद आपको अस्करी क़यादत से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का तरीकाकार बड़ा मुख्तलिफ है। डील बनानी है, कोई इस तरह का करना, अस्करी क़यादत इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे सकती। निजाम ठीक करने की जो चाबी है वो अमूमन सियासतदानों के पास होती है। पहली बात सवाल यह है कि क्या पीटीआई चाहती क्या इन मुज़ाकरात से, इन योर व्यू, कि ये जो हम इतनी गुफ्तगू सुनते हैं आजकल, तो वो इंटरनल गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि हमने बातचीत किससे करनी है, अभी तक फैसला नहीं हुआ। क्या चाह रही है पीटीआई मुज़ाकरात से, क्या निकालना चाहते हैं, इक्तदार या निजाम ठीक करना? काशिफ, मुझे ये लगता है कि देखें, पीटीआई तो मुझे नहीं पता क्या चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब की जो सोच है उसको सामने रखते हुए हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। इस टाइम निज़ाम को ठीक करने में तो पीटीआई का या इमरान खान साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इस निज़ाम में उस तरीके से उनका स्टेक नहीं है जैसा कि वो चाहते हैं। अच्छा, अब अगर आप दूसरा देखेंगे जी, पर्सनली उनको, इमरान खान साहब को क्या सूट करता है। उन्हें ये मालूम है कि वो जेल में बैठे हैं, और जब तक वो जेल में बैठे हैं उनका कद बड़ा होता जा रहा है। बाय डूइंग नथिंग, बाय जस्ट स्टेइंग इन जेल, एक मिस्ट्री भी होती है, एक ऑरा भी होता है जो बिल्ड होता है जब आप नजरों के सामने न हो। उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ इंतजार करना है, और उस इंतजार में दूसरे लोगों की अब वो मजबूरी बनते जा रहे हैं। डायलॉग सूट करता है उनको जिनके लिए ये निज़ाम इंपॉर्टेंट है। उन्हें मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है कि अगर स्टेबिलिटी आएगी तो उनकी पोजीशन जो है वो बेहतर होगी, और जब तक इमरान खान साहब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई अकोमोडेशन नहीं होती तो वो स्टेबिलिटी उस तरीके से नहीं आ पाएगी जिस। लेकिन हुकूमत क्या दे सकती है फाद साहब, इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ क्या ऑफर कर सकती है? ये तो कह नहीं सकते कि आए जी जुडिशल कमीशन बनाए इलेक्शंस पर, ना 9 मई का जुडिशल कमीशन दे सकते हैं, क्योंकि इन दो बड़े नुकात होंगे जब भी बात करेगी तहरीक इंसाफ हुकूमत से, कि एक तो इलेक्शन का ऑडिट करे, या 6-8 हल्के खोलें, जैसा पहले कहते 4 खोलें 6 खोलें, और आपको ही पता, हमें भी पता है कि अगर हल्के खुले तो हुकूमत तो गई। सो क्या ऑफर कर सकती है हुकूमत इस वक्त तहरीक इंसाफ को? हुकूमत मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को कुछ भी ऑफर नहीं कर सकती। इमरान खान साहब को जो चाहिए वो उनको नहीं मिल सकता, और जो वो कुछ भी नहीं दे सकते जो एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस टाइम दोनों साइड से पोजीशंस एंट्रेंच हो गई हैं, और लूज लूज है, विन विन नहीं है। अब कोई मुआवजा हो कि कहीं से कोई लचक पैदा हो जाए, लेकिन ना इमरान खान साहब को इस टाइम मुज़ाकरात सूट कर रहे हैं और ना ही एस्टैब्लिशमेंट को सूट करें। हुकूमत तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ना 3 में ना 13 में। लेकिन हुकूमत को भी सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक शहजाद सूट कर रहे हैं कि हाँ चलो इनको एंगेज कर लें, किसी तरह एक प्रोसेस में डाल दें। और अगर मुज़ाकरात का मकसद अगर डिफाइंड हो जाए ना तहरीक इंसाफ की जानिब से, हमारा मकसद ये है, तो ये बात भी आसान हो जाती है कि मुज़ाकरात करने किससे हैं। अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि अगर तो ये रियलाइजेशन आ गई कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल सियासत से खत्म होना चाहिए, उसके मुज़ाकरात कुछ और हैं, हमें इक़्तिदार में आना, उसके मुज़ाकरात और उसका ऑडियंस बिल्कुल ही। जब भी आप ये कहेंगे कि हमें सियासी जमातों से नहीं बात करनी, हमें सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, तो वो बात पावर में आने के लिए हो सकती है, वो निजाम की बेहतरी के लिए नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने ये करना है, अगर आपने निजाम की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं कि हर इदारा अपने दायरे कार में रहे, तो उसमें तो सियासतदान तो सबसे पहले स्टेक होल्डर्स है, फिर आप बेशक उसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स को शामिल कर लें। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे तो मुज़ाकरात हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी 2 वजूहात, एक तो ये कि कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं अपनी पोजीशन से। वहां से कहा जाता है 9 मई पे माफी मांगो, यहां कहा जाता है कि हमारा मैंडेट वापस करो और केस खत्म करो। तो ये क्या, हाउ वुड यू मूव फॉरवर्ड, क्या आप देंगे जिसके बाद ये डायलॉग शुरू होंगे? क्योंकि ले दे होनी है ना। नहीं, एक तो है मुज़ाकरात शुरू होंगे, इसके बाद क्या ले दे होगी। यहाँ तो प्री कंडीशन ही ऐसी हैं कि जिसकी बुनियाद पर ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात नहीं। रऊफ हसन साहब ने कहा कोई प्री कंडीशन नहीं, लेकिन आप जो भी मुज़ाकरात के मेज बैठेंगे, कल पहली गुफ्तगू यही होगी कि सर हमारी ये डिमांड। कल अली मोहम्मद खान साहब ने कहा पार्लियामेंट में कि हम सियासतदानों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले इमरान खान को रिहा करें, दूसरे लोगों को रिहा करें, चले मैंडेट की बात बाद में होगी, लेकिन कोई ना कोई प्री कंडीशंस तो होंगी ना, वरना कैसे आप ट्रस्ट करेंगे? यहाँ तो मसला ये साहब को रिहा करने का मतलब हुकूमत भी जानती है, फिर क्या रह जाएगा? इमरान खान उधर से जेल से निकलेंगे, पाकिस्तान इधर से सड़कों में। इमरान खान साहब को तो बल्कि बयान ये आया था कि हमारा मैंडेट वापस करें और हमारे केसेस खत्म करें। अगर ये वापस कर देते हैं एज ए प्री कंडीशन, तो फिर बात ही क्या होनी है? फिर तो सभी खत्म हो जाएगा, फिर बातचीत रहेगी किस बात पे? और दूसरी मेरे ख्याल से काशिफ साहब, ये देखें माजी में भी ये जो पावर बैलेंस है उस पर बहस होती रही है, पावर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए पाकिस्तान में, इसमें बड़ी बहस होती रही है, और ज्यादातर इदारों के हवाले से ये होती है ना कि इदारे इसमें मुदाखलत ना करें। लेकिन अब ये जो लड़ाई है ना, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स की लड़ाई भी बन चुकी है। इमरान खान साहब जब नाम लेकर टारगेट करेंगे इदारों के सरबराह को,
تو مجھے لگتا ہے کہ ادارے سے جو کنفرنٹیشن ہوتی ہے وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں بہتر ہو سکتے ہیں, معاملات اس میں طے پا سکتے ہیں. جب یہ انڈیویجولس کی لڑائی بن جاتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پھر وہ معاملات جو ہے اس کو آپ بیٹھ کے ٹیبل پہ حل کر سکیں. تو مجھے لگتا ہے ان دو ریزنز کی وجہ سے مجھے نیئر فیوچر میں تو کوئی ڈائلاگ نہیں نظر آ رہا, چاہے جتنی بھی لوگ بات کرتے رہیں. 3 پارٹیاں ہیں اس کانفلکٹ کی. کانفلکٹ سے مراد یہ سیاسی کانفلکٹ جو ہے, اور تینوں کے پاس دینے کو کچھ نہیں. نہ حکومت کچھ دے سکتی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ دے سکتی ہے, نہ عمران خان کچھ آفر کر سکتے ہیں. عمران خان نے ڈیل کی, ان کی سیاسی بہت بڑا نقصان ہوگا. اگر حکومت نے رہا کیا تو میرا خیال ہے فیصلہ سازی پھر حکومت کے ہاتھ سے نکل جائے گی, عمران خان صاحب کے ہاتھ میں آ جائے گی. پھر حکومت کے بعد فیصلے نہیں ہوں گے, کیونکہ ایک پاپولر لیڈر کو اگر آپ باہر نکالیں گے تو پھر فیصلے انہوں نے کرنے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے یا لوگوں کو کیا پیغام دینا ہے, یہ سب کو پتا ہے. پھر بات چیت اگین جیسے میں نے کہا کن لائنز پر ہو سکتی ہے. دیکھیں, ایک تو جو سب سے بڑی ایشو ہے نا اس ساری صورتحال کے اندر, جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. وہ کہیں پہ فیچر نہیں کرتے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 فریق مذاکرات میں تو کر بھی نہیں سکتے نا. نہیں, پر مسئلہ کہ حقوق کس کے ہیں, جانا آپ نے کس کے پاس ہے. کی جو حفاظت کرنی ہے وہ کسی سیاسی جماعت نے کرنی ہے. دیکھیں آپ 22-25 کروڑ کو تو مذاکرات کے میز پہ نہیں لاتے. ان کے بہاف پہ اگر آپ کہتے ہیں عمران خان اس وقت مقبول ترین ہے, وہ کہیں گے جی لوگوں کے لیے ان کا ووٹ کا رائٹ وائلیٹ ہوا, اس کے لیے ان کی جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا اس کے لیے. لیکن کوئی ایک فرنٹ تو ہوگا, وہ سیاسی فرنٹ ہوگا, وہ لوگ نہیں ہوں گے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. وہ لوگ اس میں کس طرح پارٹی بنتے ہیں؟ لوگ اس میں پارٹی بنتے ہیں تھرو الیکٹرل پروسیس کے. اگر یہ لوگ اس چیز پہ ایگری کریں گے کہ الیکٹرل پروسیس کے ذریعے ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے, تو پھر تو سب سے جو مین پارٹی ہے اس کا مسئلہ جو ہے نا, اس کا کیس آپ آرگیو کریں گے, اس کا کیس آپ حل کریں گے. اگر آپ ان کا کیس آرگیو نہیں کر رہے, آپ نے خود اقتدار لے لینا ہے, اپنے لیے کوئی معاملات طے کر لینے, پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے کہ بات اس وقت عمران خان کی نہیں ہے, بات عمران خان سے آگے نکل چکی ہے. عوام کے اندر ایک بیانی ہے, ایک طرح کی ریزنٹمنٹ ہے. دوسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان سیاسی جماعتوں سے بات کر کے مسائل کا حل ہوگا, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں تو پھر تو مسئلے کا حل نہیں ہے. نہیں, یہ سیاسی جماعتیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو دوسری جماعت الزام لگاتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئی ہوئی ہیں, ان کی 77 ریزرو سیٹیں لے کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے کہ ووٹ کسی اور کو پڑے, ان کی 77 ریزرو سیٹیں لے کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کس منہ سے بات کریں گے کہ جناب آپ کو ہم آپ کی سیٹیں واپس کر رہے ہیں؟ اگر اس موقع پہ کوئی معاملات حل ہوں گے تو میرے خیال میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی انگیجمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ہر کوئی فریق یہ الزام لگاتا ہے, 2018 میں الزام لگایا اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں لاتے ہیں پھر ایک طرف آپ آئین پڑھ کے سناتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ کہ آپ کا کیا کام ہے, پھر آپ اسی اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ کے سیاسی مذاکرات کا حصہ بناتے ہیں. پہلے یہ فیصلہ کر لیں ان کا کوئی لینا دینا ہے یا نہیں, یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف لینا دینا کوئی نہیں لیکن میرے مسائل حل کرنے کے لیے لینا دینا ہے. نہیں, اس میں تو اس کا آرگومنٹ کا تو یہی مطلب ہے. نہیں, اس میں ایک آرگومنٹ یہ ہے نا کہ کسی کے خلاف بھی آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اس عمل سے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, صاف اور شفاف الیکشنز ہونے دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوتے ہیں, ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن یہ سیاستدان نہیں مانتے نا. 2018 میں نون لیگ والے کہتے تھے کہ جناب خلائی مخلوق نے یہ کر دیا, اب جو پی ٹی آئی والے الزامات لگاتے ہیں تو اس میں ان کی شکایت کس سے ہے؟ سب کی شکایت جب بھی یہ ہارتے ہیں. ابھی آپ کہتے ہیں نا جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. 3.5 سال جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, کیا ایک موقع کے اوپر بھی بلاول نے, مریم نے, میاں صاحب نے کہا کہ ہم نے خان صاحب سے مسائل حل کرنے؟ وہ کہتے ہیں اس سے تو مقابلہ ہی نہیں ہے, اس کے لانے والوں سے ہے, یہ تو سلیکٹڈ ہے. تو اب یہ کون سی انہونی بات ہو رہی ہے؟ مقابلے میں اور مذاکرات میں فرق ہے. انہوں نے مقابلے کا کہا لیکن مذاکرات بعد میں مذاکرات ہوگی تو مفاہمت ہوگی. آپ جو بات پاور ٹاکس ٹو پاور, اس کا آؤٹ کم بھی یہی ہوا نا, جو پاور ٹاکس ٹو پاور کا آؤٹ کم کیا ہوا کہ آخر میں تو ڈیل ہی ملی نا, ایک صاحب کے ساتھ ڈیل کر گئے نا. پھر وہی میں آخر میں اگر تو میں نے اسی لیے کہا پہلا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ چاہیے کیا. اچھا نہیں, اگر ڈیل چاہیے اس کا مخاطب کوئی اور ہوگا, اگر آپ کو نظام ٹھیک کرنا ہے تو اس کا مخاطب. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف سیاستدانوں سے یہ حل نہیں ہوگا, تینوں فریق ہونے چاہیے. یہ جو عوام کا کہتی ہے گرینڈ ڈائلاگ کر لیں, پھر ساروں کو بٹھا دیں. تینوں فریق ہوں گے, اس لیے کہ 2 کے پہلے بھی ہمیشہ ڈائلاگ ہو جاتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا, دوسری طرف آپ کی ریزنٹمنٹ چلی جاتی ہے. جب تک تینوں فریق نہیں ہوں گے مسئلہ نہیں حل. دیکھیں ریاست کی سوچ یہ کہ عمران خان جیل میں ہو, پاکستان تحریک انصاف پاور سے باہر ہو, تو ہم ملک کو استحکام کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. یہ سوچ ہے اور یہ فی الحال بدل نہیں رہی ہے. جب تک یہ نہیں بدلے گی میرے خیال سے کوئی ڈائلاگ وائلاگ چاہے حکومت جتنا بھی کہہ لے, کوئی اس میں سنجیدگی نہیں ہوگی, نہ ان کے پاس اختیار ہے یہ کہ ہم ڈائلاگ انیشیٹ کریں. اور مسئلہ یہ ہے کہ عسکری قیادت بات کرنا نہیں چاہتی, سیاسی قیادت سے بات یہ کرنا نہیں چاہتے. وہ راستہ کہاں سے نکلے گا فاضل صاحب؟ لیکن وہ بات ہوئی نا جیسا علی محمد خان صاحب نے کہا خان صاحب کو رہا کریں,
یہ تو نہیں ہوگا. جیسے میں نے کہا خان صاحب باہر آ گئے پھر تو گیم کسی کے خان صاحب کے ہاتھ میں چلی گئی. پوری پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس کا ڈٹرمننگ فیکٹر یعنی کون فیصلہ کر رہا ہوگا, وہ عمران خان صاحب فیصلہ کر رہے ہوں گے کہ میں نے کیا کرنا. سو کوئی زیرو سم گیم ہے یہ مذاکرات کی. گو کہ میں پھر یہ مانتا ہوں کہ کال آؤٹ کریں اپوزیشن حکومت کو, کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اپنی ٹرمز پہلے مذاکرات میں رکھیں کہ یہ ہماری ٹرمز ہیں, لیٹ سی حکومت کیا کہتی ہے. نہیں مانیں گے باہر آ کے پریس کانفرنس کرتے کہ جی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, بٹ اسٹل یہ زیرو سم گیم ہی نظر آ رہی ہے مجھے. اور یہ زیرو سم گیم اس لیے بھی ہے کیونکہ دیکھیے اگر بیسکلی جو آپ نے کہا کہ جی اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو معاملات بالکل چینج ہو جائیں گے, وہ بالکل ٹھیک بات ہے. اگر وہ باہر نہیں آتے اور اگر وہ جیل میں ہی بیٹھے رہتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ کیا ہے مذاکرات کرنے کا؟ ان کو کیا ملے گا جو ان کو آلریڈی نہیں مل چکا اس سسٹم کے اندر؟ سیٹیں مل گئی ہیں اور جو بھی ایک الیکٹورل کلاؤڈ ہوتا ہے وہ ان کو مل گیا, اس سے زیادہ ان کو نہیں ملے گا. اس لیے میرے خیال میں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہے نہیں. اور جو عمران خان صاحب جو پری کنڈیشنز ڈال رہے ہیں وہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہوئی کہ جی پہلے ان کو چھوڑیں عمران خان صاحب کو, وہ نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف اس کا ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کاشف, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے, جو بھی شہزاد بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ بالکل ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اندر رہیں اور یہ نظام جو ہے کسی طریقے سے سٹیبل ہو جائے, اس کی تھوڑی سی فاؤنڈیشنز بن جائیں اور یہ ایک ڈیڑھ دو سال میں ڈیلیور کرنا شروع کر دے. لیکن اب آج بھی دیکھیں کہ یہ وہ آئیڈیل سسٹم بنا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ایجنڈا سیٹ نہیں کر پا رہی. یعنی لاؤڈ سپیکر ابھی گورنمنٹ کے پاس ہے, پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آج آپ دیکھیں میں اور آپ کیا بات کریں, کیا ہم وہ بات کر رہے ہیں جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے بات کرنا. عمران خان صاحب کی سب سے بڑی سٹرینتھ یہ ہے, اگر وہ لیٹس اسیوم وہ بیل پہ آ جاتے ہیں, ان کے بیل پہ باہر نکلنے سے یہ جو پاور میٹرکس ہے یہ چینج نہیں ہوگا, وہ اقتدار میں نہیں آ جائیں گے, لیکن ان کے پاس لاؤڈ سپیکر آ جائے گا اور اس لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرنا صرف وہ جانتے ہیں. اس کے بعد ہر وقت سر لیکن وہ لاؤڈ سپیکر کسی کو کرنا چاہتے ہیں, آرام بھی نہیں کرنے دے گا نا. اصل مسئلہ یہ جب لاؤڈ سپیکر آئے گا تو وہ لاؤڈ سپیکر اتنا اونچا آواز اس کی اتنی ہے کہ وہ کسی کو سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا. یہ ایکچولی یہی تو ان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج اور گورنمنٹ کا ڈس ایڈوانٹیج. دیکھیں گورنمنٹ کے پاس اس ٹائم لاؤڈ سپیکر ہے, وہ استعمال نہیں کر پا رہے اس کو. یہی تو کمزوری ہے ان کی, یہی تو سب سے بڑی انبلٹی ہے اس گورنمنٹ کی یا اس وقت جو ہائبرڈ نظام ہے کہ وہ تمام تر ایڈوانٹیجز کو اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی اپنی ایجنڈا سیٹنگ نہیں کر پا رہے. لیکن ہاؤ ڈو دے سیٹ این ایجنڈا؟ میں تو اگر حکومت ایجنڈا سیٹ کرے وہ کسی پرفارمنس کی بنیاد پہ سیٹ کر پائے گی کہ اگر وہ کچھ کر جائیں تو ہم کر دیں گے 16 مہینے کی حکومت, کیئر ٹیکر سیٹ اپ اسی کی ایکسٹینشن, یہ سیٹ اپ اسی کیئر ٹیکر کی ایکسٹینشن, سب پچھلے 2 سال 1.5 سال تو وہی ہے. لیکن آخری منٹ ہے, میں اس پہ جانے سے پہلے میاں صاحب کا کوئی مزاحمتی ارادہ ہے یا کیونکہ میں چاہتا تھا سی ایم کے پی کے نے جو کیا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں یا میاں صاحب پہ بھی بات کرتے ہیں, وہ ذرا زیادہ ٹائم اس میں نکل گیا. میں تو آج تک اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں کہ 9 مئی کو ہر جو حکومتی شخص ہے اس نے بڑھ چڑھ کے بیان دیا, ایک سے بڑھ چڑھ کے ایک بیان دیا ہے. میاں صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا 9 مئی کو. آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ میں تو کہتا ہوں جنہوں نے دیے ان کو بھی نہیں دینے چاہیے تھے, کیس خراب کرتے ہیں. جنہوں نے دیے ان کے کوئی مقاصد ہوں گے, کسی کو مجبوری ہے, جو بھی ہے. ہاں ایک سیاسی آپ نے وہ پیدا کر رہے. میاں صاحب خاموش رہے اس دن, اور میاں صاحب کچھ بولیں گے؟ میاں صاحب سوچ رہے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کی ان کی ریسنٹلی ایک ملاقات ہوئی اور اس میں میاں صاحب نے کافی باتیں ان کے ساتھ شیئر کی اور وہ بڑی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ یہ جو لاؤڈ سپیکر والی بات ہے کہ کس طریقے سے بیانیہ اپنے ہاتھ میں لیا جائے. اس میں جو اونلی جو ایشو ہے اس میں جو جس چیز کو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے وہ پاکستان کے عوام ہے. لاؤڈ سپیکر اب میٹر نہیں کرتا, اب ایئرز میٹر کرتے ہیں, وہ مائنڈز میٹر کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے نا کہ آپ کہنے کے لیے آپ کے پاس حکومت میں رہتے ہوئے آپ بہت کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ میں نے اسی لیے کہا حکومت میں رہتے ہوئے آپ صرف پرفارمنس کی بات کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کیا بات کریں گے؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے حکومت میں لے کے دیکھیں نا سیاست کتنی بری ہو رہی ہے. پرفارمنس کی بات کرتے ہیں, دیکھیں وہ کتنی. لیکن میری بات سنیں, مجھے بریک لینی ہے یہاں پر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرفارمنس کی بات نہیں کر. 11 میں سے 10 ضمنی الیکشن ہار گئے تھے, بلدیاتی الیکشن ہار گئے تھے. یہ ہوتی ہے حکومت, انکمبنسی کا بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. سی ایم کے پی کے بارے میں کہ انہوں نے جو ایکشن لیا ہے وہ نہ کرو, اپنے کیوں ٹانگیں کاٹتے ہیں. ہو سکتا ہے موقع ملا تو اس کے اوپر مزید بات کر لیں گے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک اپ. ویلکم بیک ناظرین. یعنی بہت سے ایشوز جیسے ہم نے ڈسکس کیے, لیکن ایک اداروں کا تحفظ اور ان کی پروٹیکشن ہم سب کا کام ہے. یہ لڑائیاں اداروں کے لیے, کسی ادارے کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اگر کوئی ایک ادارہ دوسرے کے ساتھ اگر ویزبلی جیسا نظر آ رہا ہے ایک دوسرے پر تنقید کرے یا تنقید شروع کر دے. دوسری طرف مسائل کا حل پھر بھی سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتا.
انہوں نے بات چیت کرنی. ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہے تو مشکل کام, زیرو سم گیم ہے. حکومت کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں. تحریک انصاف مان کچھ نہیں سکتی جو حکومت کہے گی. بلاول صاحب نے آج کہا جی جمہوریت کا حصہ ڈالیں. میں ایک آرگومنٹ جو